बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज दिन है इतवार और तारीख़ है 25 फरवरी। दो अहम खबरें आपके सामने आज रखेंगे और उस पर तबसरा और तज्ज़िया दोनों भी आपके सामने रखेंगे। पहली खबर आज जो है वो जनाब सदर मुमलिकत से मुताल्लिक़ है, आरिफ अलवी साहब, कि वो कौमी असम्बली का इजलास तलब क्यों नहीं कर रहे। और दूसरी खबर, कल मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो पाकिस्तानी तारीख़ की किसी भी सूबे की पहली वज़ीर आला मुंतखब होंगी, क्योंकि अब उनके रास्ते में इस वक्त कोई रुकावट बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। तो आते हैं जनाब सदर मुमलिकत वाले मामले के ऊपर। पहले आइन और कानून ये कहता है कि जब इंतखाबात हो जाएं, यानी कि पोलिंग डे, उसके 21 दिन के अंदर अंदर कौमी असम्बली का इजलास तलब करके जो मामलात को आगे बढ़ाया जाता है, जिसमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और फिर वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है। तो अब इस ज़िमन में जो समरी है वो मुतल्लिका वजारत की जानिब से सदर मुमलिकत को भेजी जा चुकी है और उसको आज 4 दिन गुजर चुके, लेकिन अभी तक सदर मुमलिकत की जानिब से ना उसको एक्सेप्ट किया गया है और ना उसको रिजेक्ट किया गया है, यानी वहाँ बिल्कुल खामोशी है। और सदर मुमलिकत जो किरदार रहा है सदर मुमलिकत का, जनाब आरिफ अलवी साहब का, वो आपको याद है तहरीक इंसाफ के दौर में और उसके बाद भी जो 16 महीने की गवर्नमेंट थी, वो बड़ी यानी बिटवीन द विकेट खेलते रहे हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। मजबूरियां भी होती हैं यकीनन। तो अगर उनको एक साइड देखें जो पीटीआई को सपोर्ट करने वाली साइड थी, तो आप देखें 70 से ज़ायद तकरीबन उन्होंने ऑर्डिनेंस जो थे उनकी मंजूरी दी। और उसके अलावा इसके ऊपर उनकी तनकीद भी बहुत हुई, बल्कि कुछ ऐसे इजलास भी थे कि एक ही दिन के अंदर कई कई दर्जन जो बिल थे उनको मंजूर, कानून ऑर्डिनेंस जो थे उनको मंजूर कर लिया गया। इसके ऊपर वो काफ़ी अरसा तनकीद की जद में रहे और इल्ज़ाम उन पर यही लगता था कि वो एक न्यूट्रल सदर नहीं है, बल्कि वो मनसब सदारत का है जो कि विफाक को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो एक पार्टी के तर्जुमान के तौर पे वहाँ पे बैठे हैं। अब आ गई है उनकी इनिंग्स का बिल्कुल इख्तिताम, और इख्तिताम के ऊपर भी अब इजलास को तलब नहीं करे, लेकिन उससे पीछे चले जाएं जिस पर सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी थी। और उन्होंने अपने सेक्रेटरी को भी वहाँ हटाया था, जो उनके सेक्रेटरी थे सदर मुमलिकत के, और वो इशू था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरामीम वाला। वो सारी सूरत हाल आप देख चुके हैं। वो कहते थे कि मैंने उसकी मंजूरी नहीं दी, लेकिन वो मंजूर हो चुका था। बहरहाल वो एक लंबी बहस चली। तो उस वक्त भी उनकी जानिब से यही कोशिश की गई कि विकेट के दरमियान खेलने की, दोनों तरफ, इधर भी उधर भी, क्योंकि उस वक्त इदारों का भी मामला बीच में था कि अगर वो उसको मंजूर नहीं करते तो फिर इदारों वाला जो एक नाराज़गी है वो भी उनको मोहल लेनी पड़ती। तो पीटीआई को भी राज़ी करना था। फिर उसके ऊपर उनका एक जवाब आ गया था जो कि उन्होंने ट्विटर के ऊपर जारी किया। तो सदर मुमलिकत इस वक्त भी रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब चूंकि उन्होंने यहाँ से रुखसत होना है और फिर उसके बाद वही पीटीआई होगी, वही वर्कर होंगे, तो उनको किस तरह याद रखा जाएगा। हो सकता है वो अपनी थोड़ी सी लेगेसी को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो। बहरहाल आइन अब ये कहता है, जो माहिरीन हैं, आइन और कानून के हम माहिर तो नहीं हैं, लेकिन जो उनसे गुफ्तगू सुनते हैं, समझते हैं, उसके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि 21 तारीख को इजलास होगा। सदर मुमलिकत उसको चाहे तलब करें या ना करें। अगर वो सदर मुमलिकत तलब नहीं करते तो ये कहा जा रहा है कि स्पीकर जो होंगे उनका इस्तेहकाक है। इस वक्त स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब हैं कौमी असम्बली के, उनको ये इस्तेहकाक है कि वो अज खुद कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं। 21वां दिन जो बनता है वो 29 तारीख है, 29 फरवरी। तो 29 फरवरी को इजलास होगा और उसके बाद जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी, इसमें डिप्टी स्पीकर, स्पीकर और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होगा। तो बहरहाल एक ये खबर दी कि सदर मुमलिकत इस वक्त भी अपने आप को यानी अभी भी विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश करें कि उनको भी राजी कर लें और इनको भी राजी कर लें। तो वजह उसकी यही है कि अब उनका टेन्योर चूंकि एंड हो रहा है और उसके बाद उनको वापस अपनी पार्टी में जाना है, तो वहाँ पे उनको उनके किरदार के हवाले से अच्छा या बुरा या जो भी समझा जाएगा, वो अब उसमें थोड़ी बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं, जो बज़ाहिर हमें इंप्रेशन मिल रहा है। तो बहरहाल इजलास तो होगा, लेकिन 29 तारीख आ जाएगी तो हम देख लेंगे क्या होता है। जो इससे इंपॉर्टेंट खबर है, जो आज की मरकज़ी खबर है, वो है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक खातून जो है वो किसी सूबे की सरबराह बनने जा रही हैं, और ये एजाज़ मिला है मरीम नवाज़ साहिबा को। अब कल सुबह उनका इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है पंजाब असम्बली का, और इसमें एक थोड़ा दिलचस्प पहलू ये बना कि इससे कबल तहरीक इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उनकी जानिब से मियाँ असलम इकबाल साहब इंतहाई ज़बरदस्त आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, सही वो सियासी आदमी हैं जिसको कहा जाता है। ये इस स्टफ़ की पाकिस्तान को ज़रूरत भी है, मियाँ असलम इकबाल जैसे जो हैं। और वो बहुत अरसा तो पहले मतलब अंडरग्राउंड रहे, कहीं नज़र नहीं आए 9वीं वाक़यात के बाद,
اور بالآخر وہ کچھ دن پہلے منظر عام پہ آئے اور پشاور ہائی کورٹ سے ان کی ضمانت بھی منظور ہوئی اور ان کی راہداری ضمانت بھی منظور ہوئی، اور اس کے بعد جب وہ پنجاب پہنچے تو پھر ان کو گرفتاری کا خدشہ پیدا ہو گیا اور پھر وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، یعنی کہ عمران خان صاحب کی جانب سے نامزد امیدوار تھے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے۔ مجھے ویسے ذاتی طور پر اس چیز کا افسوس ہے کہ جب آپ نے عمران خان صاحب نے عثمان بزدار کو لگایا، اس وقت بھی میاں اسلم اقبال صاحب ایک بہت اچھی چوائس تھے۔ بہرحال یہ ان کا فیصلہ تھا، تو اس دفعہ فیصلہ اچھا کیا، لیکن ان کی کامیابی کے جو امکانات ہیں وہ انتہائی معدوم ہیں۔ ان کے تو چلیں چھوڑ ہی دیں، وہ دوبارہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں اور وہ اپنا جو حلف تھا پنجاب اسمبلی کی نشست کا وہ بھی نہیں اٹھا سکے۔ تو اس لیے جو وزارت اعلیٰ کی دوڑ ہے اس سے تو وہ باہر ہو گئے۔ لیکن تحریک انصاف نے ایک اچھا کام کیا اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس سیٹ کو خالی نہیں چھوڑا۔ متبادل جو ان کے ایک امیدوار ہیں رانا آفتاب احمد صاحب، ان کو اب نامزد کر دیا گیا اور کل وہ مریم نواز کے مد مقابل ہوں گے۔ لیکن یہاں ایک صورتحال اور اس حوالے سے دلچسپ ہے، مد مقابل وہ ضرور ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کل انتخاب ہوا تھا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا، تو کل جب اسپیکر کا انتخاب ہوا تو اس میں ٹوٹل جو ووٹ تھے پنجاب اسمبلی کے وہ تھے 322، اور ان 322 میں سے ملک احمد خان نے 224 ووٹ جو ہیں وہ لیے اور وہ اسپیکر منتخب ہو گئے، جبکہ سنی اتحاد کونسل کے جو ملک احمد خان صاحب تھے ان کو ملے تھے 96 ووٹس۔ تو اس ایکویشن سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مریم نواز جو ہیں ان کے راستے میں وقت ابھی ہے، رکاوٹ اس کے علاوہ بظاہر کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی۔ اور کل وہ وزیر اعلیٰ جو ہیں پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ، پاکستان کی پہلے تو، لیکن پنجاب کی بھی اوبویسلی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بن جائیں گی۔ لیکن ادھر سے ان کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ اب ہم 3 حصوں میں ان کی جو اننگز ہوگی بطور وزیر اعلیٰ اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور اس پہ ایک حصے کے اوپر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ اس حصے میں کیا ہوگا۔ ایک ان کی شخصیت، اعزاز تو ان کو حاصل ہو جائے گا کل، اور یہ اعزاز اس سے قبل پاکستان میں مریم نواز کو محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ملا کہ وہ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی تھی، اور اب ملک کے اندر وزارت اعلیٰ کے لیے مریم نواز کا نام آیا ہے۔ تو یہ اعزاز ان کو حاصل ہو گیا۔ اب معاملہ چلے گا اعزاز کے بعد۔ نمبر 1 ان کی شخصیت، اتنی بڑی پوزیشن ہے، 12 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے، اور اس کے پیچھے شہباز شریف کی جو کارکردگی ہے، اس سے پیچھے پرویز الہی صاحب کی بڑی زبردست کارکردگی ہے۔ سب سے اہم جو فیکٹر تھا پرویز الہی کے دور میں وہ تھا کہ بلدیاتی ادارے جو تھے وہ اس وقت فعال تھے، یعنی لوکل گورنمنٹ، جو کہ اس وقت دنیا کے اندر ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر انتہائی اہم رول پلے کرتا ہے، وہ پرویز الہی کے دور میں تھا، اور انہوں نے انتہائی شاندار ڈیلیوری بھی دی، اور 1122 یہ ان کا ایک بڑا عظیم کارنامہ تھا جو کہ اب اس وقت لگتا ہے کہ پورے پنجاب میں چل رہا ہے، اور اس کے بغیر لگتا ہے ہیلتھ سسٹم نامکمل۔ تو یہ ان کو اس حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے اور آئندہ بھی یاد رکھا جائے گا۔ تو پرویز الہی صاحب کا جو سپیڈ تھی، جو کارکردگی تھی، جو پرفارمنس تھی، ایک پیرامیٹر وہ ہے، اور دوسرا 2 ٹینیور ملے شہباز شریف صاحب کو، ان کی جو کارکردگی تھی وہ بھی ہوگی۔ عثمان بزدار صاحب تو ان کے لیے خیر ایک کہہ لیں کہ فائدے کی بات ہوگی ان کی کارکردگی سے، اگر ان کو موازنہ کر لیا جائے تو بہرحال ان کو ہم مائنس کر دیتے ہیں اس چیز سے، باوجود اس کے کہ وہ وزیر اعلیٰ تھے، لیکن ابھی ہم کارکردگی کی بات کر رہے ہیں۔ اب شخصیت جو ہے ان کی مریم نواز صاحبہ کی، کچھ پہلو ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ایک وہ سخت گیر ہیں، یعنی جس کو کہتے ہیں نا سخت موقف رکھنے والا بندہ، فائٹر، یہ ہے ان کی نیچر، اور پھر چیلنجز کو فیس کرتی ہیں، یہ بھی ان کی جو شخصیت ہے اس کا حصہ ہے۔ اب اگر ان 2 چیزوں کو دیکھا جائے تو ان کی پولیٹیکل اننگز تھی، پولیٹیکل اقتدار کی نہیں، سیاست کی اننگز، اس کا آغاز اس وقت ہوا جب نون لیگ شدید ترین یعنی مسائل سے دوچار تھی۔ پیناما تھا، اس سے پیچھے عمران خان کے دھرنے تھے، اور پھر نواز شریف کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، پھر ان کے کیسز شروع ہوئے، نیب کیسز شروع ہوئے، پھر مریم نواز بھی اس کی زد میں آئیں، تو وہ تقریباً 150 سے زائد پیشیاں تھیں نواز شریف کی، اور ان کی اپنی بھی ان کیسز میں یہ ان میں پیش ہوتی رہیں، ان کے اوپر بھی الزامات لگے، اور کیلبری کوئین جو تھا وہ ان کو پی ٹی آئی کے جو ورکر ہے یا پی ٹی آئی کی جانب سے ان کو کہا گیا، لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے اس کو فائٹ کیا اور بالکل پیچھے نہیں ہٹیں، انڈر گراؤنڈ نہیں گئیں، عدالتی محاذ پر، سیاسی محاذ پر، ہر محاذ پر انہوں نے سنبھالا۔ نواز شریف چلے گئے، پھر انہوں نے پارٹی کو سنبھالا۔ آپ کو یاد ہوگا جب ان کا انتہائی سخت ٹائم چل رہا تھا تو مریم نواز تھیں، پھر جب انہوں نے تنقید شروع کی
تو اس میں وہ بھی بلا تفریق تھی، یعنی اداروں کو بھی اس میں انہوں نے ہدف تنقید بنایا، ججز کو بھی ہدف تنقید بنایا. تو اس سے آپ کو یہ چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے کہ وہ فائٹ کرتی ہیں. یہ تو ان کی کیریکٹرسٹکس ہیں پرسنالٹی کی. جو ان کا امتحان ہوگا وہ دو حصوں میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک ہے پرفارمنس اور دوسرا ان کا ہوگا ٹیم میکنگ. پرفارمنس کیسی دینی ہے اس کے لیے ٹیم میکنگ ہوگی، اور ٹیم میکنگ کے اندر پہلے ہوگی ان کی کیبنٹ کہ وہ کس قسم کے لوگوں کو اپنی کابینہ میں شامل کرتی ہیں. وہ فیکٹر دیکھنے والا ہوگا، بڑا امپورٹنٹ ہوگا. پھر ان سے آئیڈیا ہوگا کہ کون ڈیلیوری دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا، یا کیسے دے سکتا ہے. کیبنٹ اینڈ دین ان کی جو آگے اس کے اوپر ڈیلیوری ہوگی ان کو دیکھنا ہوگا. لیکن ان سب سے بڑا چیلنج جو میرے نزدیک ہے وہ ہوگا پی ٹی آئی فیکٹر جو ہے. ان کے اوپر وہ ایک سٹگما لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک سٹگما لگا ہوا ہے کہ یہ چوری کے مینڈیٹ سے ان کی حکومت بنی ہے. آپ اس کو تسلیم کریں، اس کو نہ کریں، بہرحال یہ اس وقت پولیٹیکل ڈسکورس کا حصہ ہے، اور پی ٹی آئی اس کے اوپر ڈٹی ہوئی ہے، وہ اس موقف پہ قائم ہے، وہ اس کو بلیو بھی کرتی ہے. اور ان کی پنجاب اسمبلی کے اندر اسٹرینتھ بھی بہت اچھی بیٹھی ہے. یعنی اگر ان کو مخصوص نشستیں مل جاتی ہیں تو 120 کے اراؤنڈ یا 120 پلس ہو جائے گا فگر ان کا. ادروائز ان کے 100 جو ہیں ممبرز، آلموسٹ 100، وہ تو پنجاب اسمبلی میں بیٹھے ہیں، اور وہ ہوں گے ان کا اصل درد سر. کہ وہ چونکہ وہ تو ایکسیپٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ مینڈیٹ ان کا تھا نہیں، انہوں نے چوری کیا اور یہ چوری کے مینڈیٹ سے آئے ہیں. وہ اگر ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے تو پھر ان کو چلنے کیسے دیں گے؟ تو یہ یہاں پر ان کا امتحان ہوگا کہ اپوزیشن کے ساتھ یہ کیسے ڈیل کرتی ہیں، ان کو کیسے ساتھ لے کے چلتی ہیں. یہ ان کی جو اقتدار کی سیاست ہے اس کا ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا. ایگریسو نیچر ان کی ضرور ہے، لیکن جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ کے اوپر ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ آپ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اسی سے ہی آپ ایویلیویٹ ہوتے ہیں کہ آپ لیڈر کیسے ہیں، آپ دوسروں کو لے کے کیسے چلتے ہیں. تو یہ ان کا بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا کہ وہ اس کو کیسے کرتی ہیں، ان کو ڈیل کیسے کرتی ہیں، اور پھر پرفارمنس کیسے دیتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایک اور اہم چیز ہے وہ بھی انتہائی اہم ہے، وہ ہے نون لیگ. اس وقت جو ان کو جھٹکے لگے ہیں پنجاب میں بالخصوص، کیونکہ پنجاب ان کا گڑھ ہے. اب آپ سرگودا چلے جائیں، وہاں ان کو جھٹکا لگا جو کہ ان کا گڑھ تھا. آپ سیالکوٹ چلے جائیں تو وہاں صورتحال آپ کے سامنے آئی. خواجہ صاحب والی جس طرح وہ حلقہ ہے، یا ابھی بھی وہ عدالتی محاذ کے اوپر ہے، رات کو رزلٹ اور تھے صبح اور تھے، تو وہ ایک فیکٹر ہے. اس کے علاوہ آپ فیصل آباد چلے جائیں جو ان کی وہاں پہ درگت بنی نون لیگ کی. اور اس کے علاوہ آپ گجرانوالہ چلے جائیں، پکی سیٹ تھی خرم دستگیر خان صاحب کی. آپ چلے جائیں ادھر جناب رانا ثناء اللہ صاحب ہار گئے فیصل آباد سے. اور اس کے علاوہ عابد شیر علی صاحب ہار گئے فیصل آباد سے. نواب شیر وسیر ان کی پکی سیٹ تھی، وہ انہوں نے اب لوٹے کو دی، اور جو اپنا ان کا اصل تھا کارکن پارٹی کا جس نے قربانیاں دی، نااہلی بھگتی، اس کو ڈراپ کر کے شیر وسیر کے ساتھ انہوں نے چونکہ کمٹمنٹ تھی تو اس کو دی، وہ بھی ہار گئے. پھر آپ چلے جائیں ادھر جناب گجرانوالہ، وہ بھی ہو گیا، سیالکوٹ بھی ہو گیا، اور سرگودا بھی. یہ ان کے گڑھ تھے، ان کو وہاں پہ شکست ہوئی. میاں جاوید لطیف صاحب پکی سیٹ تھی، وہ بھی ہار گئے. تو اسی طرح آپ نے یہ جو صورتحال یہاں پہ بنی تھی راولپنڈی میں، چلیں اس کو چھوڑ دیں کمشنر کے کیا بیانات تھے، اس کو اگر سائٹ پہ بھی رکھ لیں، تو جو ریزلٹس آنا شروع ہوئے تھے تو صورتحال یہاں بھی بڑی تشویشناک تھی. پھر اسلام آباد کو دیکھ لیں، یہاں بھی تشویشناک تھی. سو پوائنٹ جو میں اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نون لیگ اس وقت الیکٹورل پالیٹکس میں انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار ہے. کیونکہ یہ تو الیکشن سے پہلے اپنی حکومت بنا کے بیٹھے تھے، تاثر بھی یہ قائم ہو گیا تھا، لیکن ایسا ہو نہیں سکا. مطلب یہ ہوا کہ نون لیگ انتہائی نیچے ہے، اور وفاق کے اندر اتحادی حکومت ہوگی جس انداز سے لی گئی اور جس انداز سے حکومت بنائی جا رہی ہے. اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، جاوید لطیف ریکارڈ پر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 90% لوگ جو ان کی پارٹی کے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہم وفاق میں حکومت بنائیں. لیکن بہرحال مجبوریاں ہیں، جو بھی پس پردہ مجبوریاں ہیں، آپ کو بھی پتہ ہیں کہ کس طریقے سے ان کا اتحاد ہوا، انکار کے بعد اقرار ہوا. پھر چیف الیکشن کمیشنر بھی بیان سے چلا گیا، پھر اسلام آباد کی نشستیں بھی ان کی بحال کر دی ہائی کورٹ نے، الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن بھی کر دیے، معطل کر دی تھی، پھر بحال کر دیے. سو چیزیں جو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے پیرالل چل رہی تھی کہ اگر آپ یہ کریں گے تو ہم یہ کریں گے، اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو ہم یہ کریں گے. پھر سو اس لیے یہ ایک سٹیپ پیچھے ہے نون لیگ والے. پھر تھوڑا راستے کھلنے شروع ہوئے، پھر ان کے مذاکرات کامیاب ہو گئے، ان کی حکومت بھی بن گئی. سوال یہ ہے کہ اس وقت نون لیگ جو ہے شدید ترین ڈپ میں ہے. عمران خان کا بیانیہ سر چڑھ کے بول رہا ہے، ان کا ورکر اور خود عمران خان صاحب وہ ڈٹے ہوئے ہیں. وہ پنجاب میں بھی ان کو ٹف اپوزیشن دیں گے اور وفاق میں بھی ان کو ٹف اپوزیشن دیں گے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان دونوں جگہوں پر ان کا نمبر بھی بہت اچھا ہے. اب آپ نے ڈیلیوری بھی دینی ہے ورسٹ کنڈیشن میں، آپ کی معاشی صورتحال بدترین ہے.
آپ کی یہاں جو سیاسی پولیٹیکل پولرائزیشن ہے وہ بھی بدترین ہے، ناقابل برداشت ہوئی بھی ہے، وکٹمائزیشن ہو رہی ہے پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کی. عمران خان صاحب جیل میں ہیں، لوگوں کی ہمدردی ان کے ساتھ ہے، ان کے ورکر انڈر گراؤنڈ ہیں، ان کو حلف نہیں اٹھانے دیا جا رہا. سو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو مریم نواز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج پوز کریں گی. ان سے وہ کیسے نمٹتی ہیں یہ تعین کرے گا کہ نون لیگ آگے زندہ رہے گی یا دفن ہوگی. کیونکہ تبصرہ نگار جو ہیں، جو سیاست پہ گہری نظر رکھتے ہیں، جن کا طویل تجربہ ہے سیاست کا، مطلب دہائیوں پہ محیط 8-8 10-10 حکومتیں انہوں نے دیکھی، ان کے ساتھ گفتگو بھی ہوتی ہے، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. تو ان کا یہ موقف ہے اس الیکشن کے بعد خدشہ اس چیز کا موجود ہے کہ نون لیگ پنجاب سے وائپ آؤٹ ہو جائے گی. اب کیا مریم نواز نون لیگ کو وائپ آؤٹ ہونے سے بچا سکتی ہیں، اس کو دوبارہ زندہ کریں گی، یا پھر اپنی کارکردگی، اپنی ڈیلیوری اور اپنی ڈیلنگ جو کہ اپوزیشن سے کرنی ہے اس کے ذریعے نون لیگ کی تدفین کا سامان کریں گی؟ اس کا فیصلہ بہرحال مریم نواز صاحبہ کو ہی کرنا ہے. پازیٹیو چیز ان کے لیے یہ ہے کہ نواز شریف کی سرپرستی ان کو حاصل ہوگی. وہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے، ان کا تجربہ بہت زیادہ ہے، شخصیت بہت اچھی ہے. جو بھی ہے اب ہر طرح کا ویو ان کے بارے میں لے سکتے ہیں، لیکن یہ مریم نواز کے لیے پلس ہوگا کہ ان کی جو سپورٹ ہوگی اور ان کی جو گائیڈنس ہوگی وہ ان کے لیے مشعل راہ ہوگی. لیکن پھر بھی مریم نواز کا انتہائی کڑا امتحان ہے، اور ہم گاہے بگاہے ان کی اس کارکردگی کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.